अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। अहमद सैयदना अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी गौसे पाक के शागिर्दों में कहते हैं, मैं एक बार आपके पीछे पीछे निकला, गौसे पाक आज अकेले थे, अकेले चले जा रहे थे अपनी खानका से निकलकर। मैंने सोचा कितना अच्छा है कि आज भीड़ भाड़ नहीं है लोगों की, मैं अकेला हूं और अकेला ही चल रहा हूं और शायद आज कोई नहीं आएगा, कोई भीड़ भाड़ मुरीदों की नहीं आएगी। कहते हैं अभी मेरे दिल में इस ख्याल आ रहा था कि 4 लोग आए, 5 लोग आए मुसाफा करने के लिए, और मुसाफा करते 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 लोगों की भीड़ ऐसी आने लगी कि गौसे पाक बाजार से गुजर रहे थे, इतनी भीड़ हुई, इतने मुरीद गौसे पाक के आए कि मैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हो गया। लोगों की भीड़ भाड़ सब धक्के देते देते मुझे इतना पीछे ले गए कि गौसे पाक मुझसे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक नजर आने लगे। मैंने सोचा खामखा मैंने दिल में सोचा क्यों कि आज तन्हा जा रहा हूं। तो आप कहने लगे वही अच्छा था कि मैं गौसे पाक के शर्फ़े सोहबत से अकेला फैज़याब हो रहा था। थोड़ी देर गौसे पाक दौरा करते हुए वापस अपनी खानका की तरफ आए तो चंद लोग निकलते निकलते इजाज़त लेते हुए छटते गए। फरमाते हैं हज़रत अहमद फिर अखीर में खानका पहुंचने के वक्त गौसे पाक के पास सिर्फ मैं अकेला बाकी रहा, बाकी और कोई नहीं थे। खानका में दाखिल होते होते गौसे पाक ने पीछे पलट करके मुझे देखा और कहा, अहमद तूने सोचा आज मेरे साथ कोई नहीं होगा, सुन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत दी है, जब वो चाहे लोगों को जमा कर लेता है, जब चाहे लोगों को दूर करता है। और आज मेरा ये विजदान कहता है इतने लोगों को भी गौसुल मआब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने करीब किया है। ये जो आज हमारा मजमा है, मेरा ये यकीन कहता है सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीब किया, इसलिए आप आए। जब वो चाहे अपने मुरीदों को करीब करते हैं। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिलों के हालात पर ये कंट्रोल था, मुरीदीन पर। और मदद का हाल ये था कि आपने खुद ऐलान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तसर्रुफ, ये मुझे इख्तियार अता किया है कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं वहीं से उसकी सतर पोशी कर दूंगा, वहीं से उसकी सतर पोशी कर दूंगा। एक नहीं बहुत 100 से वाकयात हैं जहां गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तगीरी फरमाई, और कई मामलात हैं। आपको क़ज़ा व क़द्र के मुतालिक बता रहा हूं। तकदीर के मामलात पर आप बयान कर रहे थे एक बार मजलिस में खड़े होकर, तकदीर किसे कहते हैं सुनिए, आपको भी मैं बता दूं। तकदीर पर हर एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए, अगर ईमान नहीं रखता तो फिर वो इस्लाम से निकल जाएगा। तकदीर का मतलब ये हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ये सब अल्लाह की तरफ से है, बंदे के चाहने से नहीं, अल्लाह के चाहने से। क़द्दर अल्लाहु मा शाअ यकून, अल्लाह ने जो मुक़द्दर रखा है, जो वो चाहे वो होगा। बहुत सारे लोग तकदीर पर डिस्कस करते रहते हैं, तो फिर हमारा क्या है, जब अल्लाह ने सब लिखी दिया है तो हम तो मजबूर हैं। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने अपने इल्म से लिखा है जो तुम करने वाले थे। बहरहाल ये टॉपिक बड़ा है क़ज़ा और क़द्र का। तकदीर के मामले पर गौसे पाक बयान कर रहे थे कि जो कुछ भी जिंदगी में पहुंचेगा ये अल्लाह की तरफ से पहुंचेगा, जो कुछ भी आएगा। तो इसी असना में मजमे में एक खौफनाक सांप जाहिर हुआ, ऐसा खौफनाक सांप कि लोग डर करके हिल गए इधर से उधर, और वो सांप सीधे मिंबर पर आया, आकर के सीधे आपके जुब्बे में अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होते हुए आपकी गर्दन के पास से निकला, आपकी गर्दन पर लपेट लिया, तेजी से लपेट लिया। बयान आपने बंद नहीं किया, उसी अज़्म इस्तिक़लाल के साथ आप बयान जारी रखिए, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं की। फिर वो सांप थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से निकला और मजमे में जाकर अपनी पूंछ के बल खड़ा हो गया। सांप को इस तरह से अकड़ कर खड़ा होते हुए देखा। अब वो जुबान अरबी में कलाम करने लगा, ए अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें मुझसे खौफ नहीं हुआ? क्या तुम मुझसे डरे नहीं?
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شام میں تو تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، قضاء اور قدر کے معاملات بیان کر رہا ہوں، اور تقدیر کے اعتبار سے تو مخلوقات میں تو بہت چھوٹا کیڑا ہے، تو بہت چھوٹا کیڑا ہے۔ میں لوگوں کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں ڈر جاتا تو میرے قول کی مخالفت ہو جاتی، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، میں ہلا بھی نہیں۔ وہ سانپ اس وقت کہنے لگا اے عبد القادر میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح سے آزمایا ہے، کچھ تو ظاہر میں ڈر گئے باطن میں مستقیم رہے، اور کچھ باطن میں ڈر گئے اور ظاہر میں دکھنے کے لیے صحیح سلامت رہے، لیکن اے عبد القادر میں نے دیکھا تم ظاہر میں بھی نہیں ڈرے اور باطن میں بھی نہیں ڈرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ایک کیا، میں اپنے عبادات اور ریاضات مجاہدات کے دوران جنگلات میں جب عبادت کرتا تھا، شیطان پورے اپنے گروہ اور اپنی جماعتوں کے ساتھ بھیانک شکلوں کے ساتھ آتے تھے، صرف میرا ایک تماچا لگتا تھا کہ ساری فوجیں چلی جاتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کون ڈرائے؟ انہی لوگوں کے لیے تو قرآن کی آیت آئی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کسی چیز کا ملال غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان جب اللہ اکبر کہتی ہے تو ان کا دل بھی کہتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمارے حالات الگ ہیں، ہم کہتے ہیں دن میں کئی مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر سامنے کوئی پیسے والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں، اور پھر تھوڑی طاقت والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے، خوف نکالو اپنے دل سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یقیناً بے خوف ہو کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ خوف اللہ کا ہو۔ لوگ گناہ کرنے میں خوف نہیں کرتے اور پھر نیکیاں کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں، شرم حیا۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ٹوپی لگانے میں شرم آئی، لیکن وہی گانے سننے میں کبھی شرم نہیں کیا۔ آپ کو نماز پڑھنے میں سب کے سامنے شرم آئی، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے میں شرم آئی، لیکن وہی کسی کے سامنے ناچنے میں شرم نہیں آئی، ڈانس کرنے میں شرم نہیں آئی۔ یہ میرے عزیزو جب اخلاق و کردار بدل جاتے ہیں تو یاد رکھنا پھر پوری دنیا کا خوف اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ ایک خوف کو جگہ دے دو سارا خوف نکل جائے گا، وہ اللہ کا خوف ہے۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں، سنیں۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید تم کسی سے نہ ڈرو۔ اس کا شعر میں ترجمہ اردو میں یوں ہے، جاسوس شاہ سے بھلا ڈرتا ہے کیوں مرید، بادشاہ کے جاسوسوں سے کیوں ڈرتا ہے بھلا اے میرے مرید، جوہر نہاں ہے مجھ میں جدال و قتال کے، یعنی میں تیری طرف سے سب کے لیے کافی ہوں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید نہ ڈر، میرا رب اللہ ہے، اللہ میرا رب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف ہمارے دلوں سے نکالا ہے۔ اب سنو، بشارت ہو اے قادریوں، اور جو سلطان الاولیاء کے سلسلے میں ہیں ان کے لیے بشارت ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات پوری میں نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور التجائیں کی کہ اے مولا جن لوگوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان کا کیا ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، مولا جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جو میرا مرید ہوا، اس کا کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے عبد القادر تیرے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا یا جو تیرے سلسلے میں بیعت ہوا تو ان میں سے جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اللہ عز و جل حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ غوث پاک ایک دن صبح صبح جامع مسجد میں آتے ہیں، مسکراتے ہوئے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے حاضرین جو میرے بیان سننے کے لیے دور سے آتے ہو، جو مجھ سے وابستہ رکھتے ہو، آپ سب کو میں بشارت سناؤں۔ لوگوں نے مچل کر کے کہا اے سلطان الاولیاء سنائیں کیا بشارت ہے۔ فرماتے ہیں میرے رب نے کل رات مجھے انعام کے طور پر یہ دیا کہ اے عبد القادر تیرے لیے انعام ہے کہ تیرا مرید اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، بغیر توبہ کے تیرے مریدوں کو میں موت نہ دوں گا۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں شکایت لے کر کے لوگ حاضر آئے، کہا باب العزج قبرستان میں ایک قبر میں سے بہت تیز آواز آتی ہے، رونے دھونے کی آواز اور کبھی گدھے جیسی آواز، ایسا لگتا ہے شاید اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے شاید اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر لانے والے کے بارے میں پوچھا، اس سے پوچھا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کی قبر میں، کیا وہ ہمارا مرید ہے؟ لوگوں نے کہا حضور معلوم نہیں، آپ سے بیعت ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا وہ ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، آتا تھا کہ نہیں آتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر پوچھتے ہیں کیا وہ ہمارے کھانے میں سے، ہمارے لنگر میں سے کبھی کچھ کھایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں، کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں رہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے آنکھیں کھولی، کہا اے لوگو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے اس کے حالات کو دیکھا اور میں اس کی قبر کے مکاشفے میں تھا، میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی التجا کی، پتا چلا وہ نہ ہمارا مرید تھا، نہ وہ ہمارے بیانات میں آتا تھا، اور نہ اس نے کبھی ہمارے ہاتھ سے ہمارے لنگر سے کھانا کھایا۔ ہاں البتہ اس کی زندگی میں ایک بات ملی کہ وہ میرا نام جب بھی سنتا تھا تو ادب سے کھڑا ہو کر کہتا تھا وہ تو اللہ کے سردار، ولیوں کے سردار ہیں، وہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا تھا، میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر وہ تیرے بارے میں محبت کا جذبہ رکھتا تھا، اس لیے آج اس کی قبر سے میں عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک سے محبت رکھنے والے کے لیے قبرستان میں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ آج ہم سب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل کریں، اور ان کے سلسلے میں ضرور بیعت ہونا چاہیے۔ جو کسی سے مرید نہ ہو، بیعت نہ ہو، اس کے بارے میں بڑا ڈینجر ہے کہ وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، جہاں چاہے شیطان اسے گھماتا ہے۔ لیکن سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، جب آپ کا یہ بیان سنا کہ ان کے مرید کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ایک بہت دور سے شخص آیا، ایک شخص بہت دور سے آیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دوں۔ غوث پاک کے پاس جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ سلطان الاولیاء کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بڑا نادم و پریشان ہو کر غوث پاک کے مزار پاک پر آیا، مزار پاک پر حاضری دے کر رونے لگا، میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کے مریدوں کی میں نے فضیلت سنی، لیکن آپ دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چل پڑے۔ یہ وہ کہتا جا رہا تھا، روایت میں موجود ہے اچانک قبر انور سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باہر آیا اور اس سے غوث پاک نے فرمایا اے میرے مرید تو اب میرا ہاتھ تھام لے، تیرے دل کے ارادے نے تجھے میرے سلسلے میں داخل کر لیا ہے۔ اس لیے بہت سارے مشائخ نے لکھا ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ سلطان الاولیاء کو تصور میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لے، انشاءاللہ جو موجود مشائخ ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے، لیکن تصور یہ کرے کہ یہ تو ذریعہ ہے، میں بیعت ہوتا ہوں غوث پاک کے ہاتھ میں۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیعت کرتے تھے، آج بھی مشائخ کا یہی طریقہ ہے، بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اے مرید کہہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی بیان کیا کرتے تھے۔ روایت میں یہ ملتا ہے ایک مرید نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا میں تو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں، آپ مجھ سے یہ کیوں کہلا رہے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، کیا یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کے جواب میں اپنی ٹوپی اتاری اور اس کے سر پر رکھا، وہ مرید چیخنے لگا اور کہا اللہ کی قسم میں نے سامنے مفتی اعظم کو نہیں غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں
जो बैत करते भी हैं तो सिलसिले गौसुल आजम में बैत करते हैं, सुल्तानुल औलिया के सिलसिले में बैत करते हैं, सिर्फ वो फजीलत हासिल करने के लिए कि गौसे पाक ने फरमाया मेरे मुरीद को अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत न देगा जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेता। तौबा के बाद अल्लाह उसे दुनिया से उठाएगा, पाक करके उठाएगा। ये गौसे पाक की इस फजीलत को हासिल करने के लिए दुनिया आज कादरियत में और अपने सिलसिले कादरी में दाखिल होने पर फख्र महसूस करती है। सिर्फ अवाम नहीं, उलमा व मशाइख भी हैं। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा बेनिस्बत के ना रहे बल्कि निस्बत जरूर हासिल करो। जो मशाइख कादरियां हैं उनसे वाबस्ता हो, इसलिए कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और फरमान है। लोगों ने आपसे पूछा कि हुजूर आपके पास जो मुरीद होने के लिए आए क्या ये फजीलत सिर्फ उनके लिए ही है? फरमाते नहीं, मेरे मुरीद के लिए, मेरे मुरीद के मुरीद के लिए, मेरे मुरीद के मुरीद के मुरीद के लिए, यहां तक के 7 बार आप फरमाते हैं मेरे मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद तक के लिए, यहां तक के फरमाते उनके बाद भी उनकी 7वीं पुश्त तक मेरी ये फजीलत उसे हासिल रहेगी, ये बरकत, ये सआदत उसे हासिल रहेगी। अजीजान गिरामी, सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब भी किसी ने दस्तगीरी के लिए पुकारा